अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है इत्तेहाद उम्मत क्यों और कैसे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरगीब किस तरह दी। सूरह शूरा में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह, जिसका तर्जुमा इस तरह है, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीक़ा मुक़र्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये हम तुम्हारी तरफ हमने वही के ज़रिए भेजा है और जिसकी हिदायत हमने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दी थी, इस ताकीद के साथ कि इस दीन को कायम करो और उसमें फ़िरक़े ना हो जाओ। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, मोमिन आपस में भाई भाई हैं तो उनके आपसी ताल्लुकात को दुरुस्त करो। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफ़रुक़े में ना पड़ो। सूरह फतह में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनों की सिफ़त बयान करते हुए, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर वो सख्त होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ नरमी करने वाले। हदीस पाक का मफ़हूम है, मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है। मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक हिस्से को ज़ख्म लगता है तो बाकिया जिस्म जो है बुखार और बेख़ाबी के साथ उसका में मुब्तला होकर वो ज़ख्मी हिस्से का साथ देता है। ये बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस का मफ़हूम है, एक हिस्सा है हदीस का। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। और ये कहकर आपने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल दी, पैवस्त कर दी, ताकि इससे महसूस हो कि एक मुसलमान को किस तरह मजबूती अता करता है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह, जो एक अरसे तक माल्टा में क़ैद रहे, अपनी क़ैद के दौरान उन्होंने मुसलसल मुसलमानों के ज़वाल और मुसलमानों के जो मसाइल थे जो हल नहीं हो रहे थे उनके मुतालिक मुसलसल गौर व फ़िक्र किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे। उन्होंने फरमाया कि मैंने बहुत गौर किया कि मुसलमानों के ज़वाल की वजूहात क्या हैं, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इसकी दो वजूहात हैं, एक कुरान से दूरी और दूसरे मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ़ात। कुरान को, बल्कि उन्होंने कहा कुरान को तर्क कर देना और आपस में उम्मत में आपस में इख्तिलाफ़ात, यानी मुसलमान के मसाइल अगर हल करना है तो उन्हें कुरान से वाबस्ता होना होगा और आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा। ये जो अभी हम बाबरी मस्जिद की 28वीं बरसी से गुज़रे हैं ज़ख्मी दिलों के साथ, तो इस मसले को हल करने के लिए भी ये समझ लीजिए कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का आपसी इत्तेहाद जो है बहुत ज़रूरी है। और ये जो वाक़यात हो रहे हैं मॉब लिंचिंग के, इसकी वजह भी यही कि मुसलमानों में बुज़दिली और इत्तेहाद की कमी पाई जाती है। दीनी जमातों के ज़िम्मेदारान आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं ताकि मसाइल को हल करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली सोचें। हमारा मसलक और जमात चाहे जो भी कुछ हो, हमारे अंदर कम से कम इशू बेस्ड इत्तेहाद तो कायम होना ही चाहिए, यानी मुसलमानों के मसाइल के हल के बारे में सबकी राय एक होनी चाहिए। जैसे कि CAA और NRC का जो मसला है, तो इस पर भी सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए कि इसका जो मुकाबला है वो हमको किस तरह करने चाहिए। जैसे कि किसानों के एहतजाज का मामला है, तो इस सिलसिले में ताउन को लेकर के हमारी राय एक होनी चाहिए। लेकिन हमारा हाल ये है कि हर कोई अपने मसलक की अलग दुकान खोले बैठा है, दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर न कहे। अगर कोई ऐसा करता है तो दो सूरतों में से एक सूरत वाक़ होती है, या तो कहने वाला ख़ुद काफिर हो जाता है या वो शख्स जिसको वो काफिर कहा गया वो सचमुच काफिर होता है। जहाँ तक मसलक का मामला है, हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हम अपने मसलक को ना छोड़ें लेकिन दूसरों के मसलक को ना छेड़ें। इस रवैये को अगर हम इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह मसाइल कम से कम हो जाएंगे।
اختلافات کا فیصلہ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم کو دعوت مسلک کی نہیں دینا چاہیے، جب بھی ہم دین کا کام کرتے ہیں ہم کو مسلک کی دعوت کبھی نہیں دینا چاہیے، ہم کو قرآن و سنت کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی قرآن کریم، اور دوسرے میری سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو انہی دونوں چیزوں کی طرف جو ہے ہم کو دعوت دینی چاہیے، کوئی قبول کر لے تو فبیہا، اور نہ قبول کرے تو ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات میں پڑ جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کی ظاہری شکل کو لے کر ہم اختلاف میں پڑتے ہیں، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے یا چپٹا ہونا چاہیے، نماز میں ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، ہاتھ اوپر باندھنا چاہیے، سینے پر باندھنا چاہیے یا پیٹ پر باندھنا چاہیے۔ حالانکہ نماز میں اصل چیز جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے، اس کی ظاہری شکل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے خشوع و خضوع۔ ذرا دوسری قوموں کی طرف دیکھیے، غور کیجئے، ہم نماز کی باریکیوں کو، ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت بالکل سبھی، چاہے جس مسلک سے تعلق ہو ان کا، سب کے سب 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، سوائے شیعوں کے جو 2 نمازیں جمع کرتے ہیں، لیکن ان کی بھی نمازیں 5 ہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں ان کے عقائد کے معاملے میں، ان کی کہنا چاہیے مذہبی معاملات کے معاملے میں، لیکن ہم جو ہے اس کو اپنے آپ کی جو کہنا چاہیے باریکیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کا معاملہ لے لیجئے، یونٹی ٹرینٹی پزل، یعنی خدا ایک ہے یا 3 ہے، یہ مسئلہ آج تک وہ حل نہیں کر سکے۔ ہندوؤں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، خدا کے وجود کے متعلق ان کے معاملے میں ان کے یہاں جو ہے اختلافات پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ خدا کے وجود ہی نہیں بلکہ اس کی تعداد کے متعلق، مثال کے طور پر میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ کوئی اگر ایک خدا میں بلیو کرتا ہے تو وہ ہندو ہے تو وہ ہندو ہوگا، 2 خدا میں بلیو کرتا ہے وہ بھی ہندو ہوگا، کروڑوں خداؤں میں بلیو کرتا ہے وہ بھی ہندو ہوگا، اور اگر سمجھیے کسی خدا میں یقین ہی نہیں رکھتا تو بھی وہ ہندو ہوگا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ ان اختلافات کو ہوا نہیں دیتے، اور ہم جو ہے شمال سے لے کر دیکھیے جنوب تک ہندوؤں میں کتنا اختلاف ہے، اس کا اندازہ کیجئے کہ شمال میں رام ہیرو ہے اور راون جو ہے وہ راکشس، اور ساؤتھ میں یعنی نارتھ انڈیا میں جو ہے رام ہیرو ہے اور راون جو ہے وہ راکشس ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا میں راون جو ہے وہ ہیرو ہے اور رام اینٹی ہیرو ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس اختلاف کو جو ہے مطلب سمجھتی ہے کہ وہ اس میں پڑھتے نہیں۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، مگر یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ دوسری قوموں میں کتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں اور ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے آپس میں لڑتے ہیں۔ ذرا دیکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود جو ہے ہندو کی جمع ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ کے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو مگر بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس طرح ہم نے ذات برادریوں میں بھی اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے، اس کی بنیاد پر اونچ نیچ ماننے لگتے ہیں، شادیوں کے اندر یہ ذات برادریوں کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، حالانکہ ہر قرآن و سنت پر عمل کرنے والا شخص مسلمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ حجرات میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اونچ نیچ کا کوئی کرائیٹیریا جو ہے وہ اسلام میں اگر ہے تو یہ کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، تم میں جو ہے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی بھی بنیاد پر مسلمانوں میں اختلافات کرنے والوں کے لیے قرآن و سنت میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جبکہ اتحاد و اتفاق جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلک کی مسجد میں دوسرے مسلک والے کیوں نہیں جا سکتے؟ عید کے چاند کے معاملے میں ہم اختلافات کرتے ہیں اور کئی عیدیں مناتے ہیں، ہم تراویح کے معاملے میں بھی اختلافات کرتے ہیں۔ تراویح کے سلسلے میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے جس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے ہمیں اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ مصر کے مشہور مجاہد عالم دین امام حسن البنا شہید ایک مرتبہ مصر کے ایک گاؤں سے گزر رہے تھے،
اور وہاں لوگ تراویح کی تعداد یعنی تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے متعلق اختلاف کر رہے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا تراویح 8 رکعت ہے، کوئی کہہ رہا تھا تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے. اس پر امام حسن البنا نے یہ سوال کیا کہ تراویح کی حیثیت اسلام میں کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تراویح اسلام میں نفل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی جو فرض کے علاوہ ہے وہ نفل ہے، چاہے اس کی جو بھی حیثیت ہو، واجب ہو، سنت ہو، جو بھی کچھ ہو، لیکن جو فرض کے علاوہ ہے اس کو نفلی کہا جائے گا. تو لوگوں نے جواب دیا کہ تراویح کی حیثیت جو ہے نفل کی ہے. تو امام حسن البنا نے پھر سوال کیا کہ مسلمانوں میں اتحاد کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو فرض ہے. تب امام حسن البنا نے کہا تو تم ایک نفل کے لیے ایک فرض کو توڑتے ہو. اس طرح سے ہم یہ دین میں کس چیز کی کیا اہمیت ہے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑتے رہیں گے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات کی وجوہات کیا ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اختلاف علم آنے کے بعد ہوا. عجیب بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ علم کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ علم آنے کے بعد اختلاف ہوا، لوگوں کے درمیان پیدا ہوا، اختلافات پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. ایک دوسرے پر زیادتی جو ہم کر رہے ہیں، جماعتوں کے درمیان اختلافات، آپس میں لان تان، پوسٹر، ہینڈ بلز وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے پر زیادتی کا خیال اگر ہم چھوڑ دیں تو اتحاد جو ہے اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، اور اختلافات کی جڑ جو ہے وہ سب سے اہم جڑ جو ہے وہ کٹ جائے گی. اختلاف پیدا ہونے کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ دین کے بعض حصوں پر عمل کیا جاتا ہے اور بعض حصوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو. اور قرآن کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اختلافات جو ہے وہ کم سے کم ہوں گے اور اتحاد کی جو ہے بنیاد مضبوط ہوگی. اس لیے اختلافات کو دور کرنے کے لیے دوسری اہم کوشش یہ ہے کہ ہم پورے دین پر عمل کریں. یاد رکھیے کہ جان بوجھ کر اختلافات پیدا کرنے والا گمراہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور جبکہ اتحاد کے علمبردار صالح اور غالب ہوتے ہیں. صالحیت بھی پیدا ہوتی ہے اتحاد سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ بھی نصیب کرتا ہے. ایک اور ذریعہ جس کے مطلب اختلافات کس طرح دور کیے جا سکتے ہیں اس پر مزید بیان کرتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ایک اور چیز جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ ہے اخلاص للہیت. دنیا میں ہر قسم کے مفاد و منصب کی جو خواہش ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس سے پوری طرح بے نیازی برتنی چاہیے. جیسے کہ مثال ہے حضرت حسن کی، انہوں نے کس طرح حضرت معاویہ کو جو ہے خلافت سونپ دی تھی. اختلاف کو دور کرنے کی ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں قرآن و سنت سے رجوع کریں. اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتی ہوں. دور اول کی مثال ہے حضرت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو مسلمانوں میں فوراً اختلاف شروع ہو گیا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت عمر کی کیا حالت ہو رہی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تلوار لے کر نکلے تھے، تلوار سونت کر، کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے ہیں ان کو میں قتل کر دوں گا. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اختلاف دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے متفق کرنے کے لیے ایک بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سچ مچ رحلت فرما گئے ہیں. آپ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم. محمد کچھ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، اگر وہ مر جائیں یا تو کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے پھر جاؤ گے؟ اور اس آیت کے سنتے ہی جو ہے حضرت عمر جو ہے اپنی رائے سے رجوع فرما گئے اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ختم ہو گیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد مسلمانوں میں خلافت کے مسئلے کو لے کر کے بڑا اختلاف پیدا ہوا تھا. سقیفہ بنو سعدہ میں جو میٹنگ ہو رہی تھی اس میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ لوگ کہنے لگے انصار میں سے ایک امیر ہوگا اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہوگا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ حدیث بیان کی جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ ائمۃ من القریش، امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، اور انصار فوراً مان گئے. اسی طرح لشکر اسامہ کی روانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کی قیادت اور سپہ سالاری میں،
اس کو بھیجنے کا مسئلہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو ترک کر دیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا ہے اس کو میں ہرگز نہیں روکوں گا، چاہے مدینہ کے کتے مجھے کاٹیں۔ اسی طرح منکرین زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اس پر بھی مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پھر یہی فرمایا کہ جو کچھ زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لی جاتی تھی میں اسے لے کر رہوں گا، چاہے وہ اونٹ کی کو باندھنے کی ایک رسی، مونج کی ایک رسی کے اوپر جو ہے واقع ہونے والی زکوٰۃ کیوں نہ ہو۔ اس طرح قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے سے اختلافات ختم ہو گئے اور باقاعدہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کے لیے لوگوں نے ان سے جنگ کی اور اس فتنے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے اسلام کا ایک بنیادی رکن زکوٰۃ جو ہے وہ ترک ہوتے ہوتے بچ گیا، ورنہ آج تک زکوٰۃ کو لے کر کے اختلافات باقی رہے۔ اختلاف دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انصاف پر قائم رہیں۔ انصاف ایک صفت کا نام ہے جو انسان کے اندر فطرتاً موجود ہوتی ہے، اس کو بڑھانا، اس پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہ ہم نے حق پر سب کو قائم کیا، تو یہ جو ان بورن یا اندر سے جو چیز ہوتی ہے، اندر سے انکلکیٹڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے جسٹس لونگ ہوتا ہے انسان۔ اور اسی چیز کو جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم جو ہے عدل کرنے سے رہ جاؤ، مطلب عدل سے باز آ جاؤ، عدل کرو، انصاف کرو، کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ پھر جو صفت یا خوبی ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اتحاد امت کے لیے، وہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، دیکھیں ہم انسان ہیں اور ہم سے آئے دن جانتے بوجھتے انجانے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے محاسبے کے معاملے میں، اپنا حساب یا احتساب کرنے کے معاملے میں تو بہت نرم ہوتے ہیں، دوسروں کا احتساب کرنے کے معاملے میں باریک باریک باتوں کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اور لٹ لے کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، ہمارے انگنت گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں ہوتے جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا، اور جب ہم اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور صفت جو ہے، ایک اور خوبی جو ہے ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی اتحاد امت کے لیے، کہ ہم حق کو قبول کریں، چاہے حق ہمارے فیور میں ہو، چاہے حق ہمارے اگینسٹ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا متکبر، یعنی سب سے بڑا تکبر کرنے والا شخص وہ ہے جس کے سامنے حق کو پیش کیا جائے اور وہ اسے قبول نہ کرے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کا غرور، اس کا غرور، لیکن بدترین غرور یہ ہے کہ آدمی کے سامنے حق بات پیش کی جائے اور انسان جو ہے اس کو قبول نہ کرے۔ چنانچہ حق جب کبھی آپ کے سامنے آ جائے، چاہے آپ کی جماعت کے حق میں ہو، چاہے آپ کے مسلک کے فیور میں ہو، چاہے آپ کے مسلک کے خلاف ہو، چاہے آپ کی جماعتوں کے فیور میں ہو، چاہے آپ کی جماعتوں کے اگینسٹ ہو، آپ کو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی وہ ہے صلح صفائی کی کوشش۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم بڑے مزے لیتے ہیں، چرخارے لیتے ہیں، جلتی پر تیل چھڑکتے ہیں، بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، واقعات کو اور زیادہ انہینس کرنے کی، بہت زیادہ مطلب ہوا دینے کی اور بہت زیادہ بڑھاوا، مطلب اختلافات کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو درست کرو۔ ہمیں کبھی بھی مسلمانوں کے آپس میں لڑنے پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت کا ایک حصہ جو میں نے پہلے بھی تلاوت کیا تھا، میں دوبارہ عرض کر رہی ہوں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے معاملات جو ہے اس کو درست کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقہ، غور سے سنیے، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ، ان سب سے بڑھ کر ثواب میں جو کام ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو دور کرنا۔ اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر تم جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ نہیں، ثواب کا کام ہے، جبکہ ہمارا حال کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ ایک اور چیز جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی وہ ہے اپنے اخلاق کی ہم حفاظت کریں۔
اخلاق کے معیار سے جب آدمی گرتا ہے تو اس کی وجہ سے اخلاق کی کمزوری جو ہے وہ فتنہ بن جاتی ہے، اور جب اخلاق کی کمزوری فتنہ بنتی ہے تو اس کی وجہ سے اتحاد میں خلل پیدا ہوتا ہے اور اختلافات جنم لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھگڑا ترک کر دے، غور سے سنیے، جو جھگڑا ترک کر دے چاہے وہ حق پر ہو تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں، حق پر ہیں تو ہم کیوں چھوڑیں گے؟ لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے؟ تو اگر ہم جنت میں گھر چاہتے ہیں تو ہم کو اختلافات کے معاملے میں اپنا حق چھوڑنا بھی آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم کو زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے، زبان بہت سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختلافات کی جو بہت ساری وجوہات ہیں وہ زبان کے ذریعے سے جنم لیتی ہیں۔ حدیث میں کہ ایک طویل حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمتی فکرن نطقی ذکرن، میری خاموشی فکر کی خاموشی اور میری گفتگو ذکر کی، یعنی اللہ کے ذکر کی یا کوئی اچھی بات کی، یا یہ بھی فرمایا کوئی اچھی بات کی گفتگو ہو، یہ بھی فرمایا کہ تم اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ پھر یہ بھی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ بہت سارے معاملات میں خاموشی جو ہے وہ مسائل کا حل ہوتی ہے۔ اور فارسی کا بہت مشہور شعر کا ایک مصرع ہے، کم گفتن و بسیار شنیدن کار حکیمت، مقولہ ہے، معاف کیجیے، شعر کا نہیں، ایک فارسی کا مقولہ ہے، کم گفتن و بسیار شنیدن کار حکیم است، کم بولنا اور زیادہ سننا جو ہے وہ عقل مندوں کا کام ہے۔ جبکہ ہم اپنی زبان کا ضروری غیر ضروری استعمال کرتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، بالکل غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، تہمت، یہ ساری چیزیں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ ان سب سے اگر ہم بچیں گے تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان سب سے اس لیے بچنا ضروری ہے کہ یہ سارے اپنے آپ میں گناہ کبیرہ ہیں، اور ان کے اثرات مزید گناہ میں مبتلا کرنے والے ہیں، مزید گناہوں کو جنم دینے والے ہیں، اور جن میں سے جو ہے اختلافات ہیں۔ ظاہر ہے آپ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، تہمت لگائیں گے، بہتان تراشی کریں گے تو اختلافات تو پیدا ہوں گے ہی، اور یہ جب آپس میں انفرادی طور پر ہوگا تو انفرادی اختلاف پیدا ہوگا، اور جب جماعتوں کے بیچ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بالکل پاک کر دینا چاہیے۔ ایک اور بہت پیاری بات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایمان اور عمل صالح، اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اللہ سے دعا کیجیے، کمزور ایمان ہے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ سچا اور پکا ایمان ہم کو نصیب فرمائے، اور ہم کو جو ہے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خود جو ہے ایسی چیز ہے کہ میگنیٹ کی طرح لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے ذریعے سے شخصیتیں نکھر جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے کردار میں جو ہے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے خود کو سنوارنا ہے۔ ایک ایک فرد اگر سنورے گا انشاءاللہ تو جماعتیں اور لوگ سدھریں گے، سنوریں گے، اور جب سنوریں گے انشاءاللہ تو اختلافات بھی کم ہوں گے۔ اتحاد کی وجہ سے امت ہر محاذ پر کامیاب ہوگی۔ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی، ایک کسان کے 4 بیٹے تھے اور اس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھر لیا اور اپنے ایک بیٹوں کو کے حوالے کیا کہ اس گٹھر کو توڑو، لیکن ایک لڑکا اس کو ٹرائی کرتا رہا توڑنے کی، کوئی توڑ نہیں سکا۔ اس کے بعد اس گٹھر کو اس نے کھولا اور لکڑیاں الگ کر دیں، اور ایک لکڑی جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ کی اور دی، اور اس کے بعد وہ کسان کے ہر بچے نے لکڑیاں آسانی سے توڑ لیں۔ یہ جب لکڑیاں آپس میں مل کے گٹھر تھیں تو کسی کو کے لیے ان کو توڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ الگ الگ ہو گئیں اور وہ جو ہے ان کو توڑنا آسان ہو گیا۔ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جب اتحاد پیدا ہوتا ہے امت میں تو امت کو توڑنا، امت کو کمزور کرنا، امت کو پر حملہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتحاد کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، عدل و انصاف کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء کے مقام کو پہنچانے والی چیز ہے اتحاد۔ دشمنان اسلام جو ہے ذلیل ہوتے ہیں اتحاد کی وجہ سے، اور اتحاد کی وجہ سے شیطان کے سارے حربے جو ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن موجودہ حالات بہت خراب ہیں، عالمی حالات بھی اور ملکی حالات بھی۔ عالمی سطح پر شیعہ سنی اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر شیعہ سنی اختلافات
پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملے۔ یقین مانیں کہ یہ اختلافات جو مسلکی اختلافات ہیں یہ کسی ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، کسی بدترین سے بدترین ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے خون بہا رہے ہیں، بے دریغ بہا رہے ہیں۔ مارنے والا مسلمانوں کو مارتے وقت مارنے والا بھی حملہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، مرنے والا بھی مرتے وقت جو ہے اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ کیسی سچویشن ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کو ماڈریٹ مسلمز اور فنڈامنٹل مسلمز کے صیغوں میں مطلب کہ سیکشنز میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ لبرلز اور آبزرونٹس یعنی کہ بے عمل مسلمان اور باعمل مسلمانوں میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا جائے ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو مسلمانوں کے ذریعے سے لڑایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کا خون جو ہے بہت سستا ہو گیا، اور بدترین صورتحال جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں خود مسلکی اختلافات کے معاملے میں یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے کبھی کبھی اتنی دردناک سچویشن ہوتی ہے کہ ایک مسلک کے مردے کو دوسرے مسلک کے قبرستان والے جو ہے اجازت نہیں دیتے ہیں دفن کرنے کی۔ اس سے زیادہ دردناک صورتحال کیا ہوگی؟ حالانکہ موت جو ہے وہ ہر چیز کو بھلا کر اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس سے باز نہیں آتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم خود جو ہے ہمارے اندر خود اتنی زیادہ کمزوریاں ہیں، لیکن یہ کہ باطل کا کام بھی ہمارے اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ باطل میں خاص طور سے یہود اور مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں میں صوفی اسلام کو جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو عملی اسلام ہے اس کو سیاسی اسلام کہہ کے پولیٹیکل اسلام کہہ کر کے کنڈیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ باطل کو اندازہ ہے کہ مسلمان اگر متحد ہو گئے تو ان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے، آسان نہیں ہے۔ اس لیے ہم باطل کی توقعات کو جو باطل کو بالکل موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر صف در صف جو ہے اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کی وادی سے لے کر تابہ خاک کاشغر۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات کو ختم کرے اور ان کے درمیان اتحاد پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔